कल ही अगर बात की जाए इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, ऐसी क्या चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी आपको खींच कर लाई है? उनकी बेवफाई थी, जमात ने बेवफाई की। लेकिन अली अमीन खान गंडापुर आप देख सकते हैं, ज़ाहिरी शक्ल है, डेर इस्माइल खान आपके सामने है कि जब ये अपना टेन्योर पूरा करेंगे या टेन्योर पूरा करने से पहले ही ये रफू चक्कर हो गए, चले गए, खैर बात कह गए, तो ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अली अमीन खान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहेंगे। दीगर पार्टियों में तो वर्कर शहीद होते हैं, लेकिन वाहिद पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें क़यादत जो है उन्होंने कुर्बानी दी है। तो यहाँ वो चीज़ नहीं होगी जो अमीर की तात होती है। हाजी अकील अहमद डुमरा साहब, मैंने ऐसी गाड़ी चलाई है जिसमें तेल नहीं था। बिजली की भी लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग भी है, और गवर्नर साहब ये वफाकी इदारे हैं। DI खान को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। अवाम जो इनको वोट देती है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं, और फिर इलेक्शन होगा, गहमा गहमी होगी, तो हम किस मुंह से जाएंगे। और फैसल साहब जो है वो एक ज़ीरक इंसान है, बहुत समझदार हैं, ना ही उनके मकानात तामीर किए गए हैं, लोग उसी तरह हैं। तो फिर आप कैसे तवक्को रखते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जरदारी साहब काम करेंगे? क्या खिदमत के टाइम के ऊपर काफ़ी राशन वगैरह होता था, आप समेत दीगर लोगों को इल्ज़ामात भी लगते रहे। हमारे CM साहब जो है वो क्या कर रही हैं? कोई 5 जनवरी के हवाले से कुछ आपको याद है क्या है? 5 जनवरी को क्या हुआ है? 5 जनवरी जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के जन्मदिन है। अल्लाह ताला बिलावल भुट्टो की शक्ल में हमें एक दूसरा जो है सानी जुल्फ़कार अली भुट्टो दिया है। कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए ये कुछ आपका कोई डील वगैरह हुई है? उनके साथ जो मेरी डील है वो सिर्फ इसी बात पर हुई है कि मैं नीचे कारकुनान की उंगली पकड़कर आप तक पहुंचा हूं। अच्छा। अवाम की डील मैं कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। डेर इस्माइल खान की अगर बात करते हैं, कोई सियासी दर्जा हरारत इस तरह नहीं है कि नज़र आए दूर दूर तक कोई इलेक्शन है या सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से बात की जाए। मौसम की बात की जाती है, मौसम भी इंतहाई सर्द है, लेकिन ऐसे मौसम के अंदर आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक सोशल वर्कर भी हैं, एक सियासी वर्कर भी हैं, एक लंबी जद्दोजहद है सियासत के हवाले से डेरा इस्माइल खान की आवाम और इलाके के मसाइल के हल बारे तारुफ कराते हैं। हाजी अकील अहमद डुमरा साहब, एक तवील सफ़र इन्होंने जमात इस्लामी के अंदर अपना किया है। उसके बाद अगर बात की जाए जनरल इलेक्शन 2024, तो करेन पार्टी से सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़े हैं। तो खुश आमदेद कहते हैं अकील अहमद साहब को। और अब जो नया हम आपको तारुफ करा रहे हैं, कल ही अगर बात की जाए इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, क्यों की है, किस हवाले से की है, पेशावर में गवर्नर साहब से खसूसी मुलाकात भी हुई है। तो इस हवाले से आगे बढ़ते हैं अकील अहमद डुमरा साहब की जानिब। अकील भाई, सबसे पहले आपका जो सफ़र अगर हम देखते हैं, डेर इस्माइल खान की अवाम देखती है, जमात इस्लामी है, करेन पार्टी है, यानी एक मजहबी हलकों से आपका रुझान है, और अचानक ही बिल्कुल अपोजिट साइड अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सोशलिज्म है, तो इस साइड पर अचानक आपका आना, तो आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी आपको खींच कर लाई है? सबसे पहले तो मैं दमान न्यूज़ और मोहतरम ज़ुबैर शाहीन साहब का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और इस सर्द मौसम में एक गर्म गुफ्तगू और सियासी पारे की बात की। तो देखें जी, मेरा एक सियासी कैरियर जो है, मैं एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, लोअर तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ना कोई बहुत बड़ा ज़मींदार हूँ, ना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ना किसी बड़े सियासी का बेटा हूँ, बल्कि ख़ुद ही जो है वो नाम पैदा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मोहब्बत, आवाम की शफ़क़त, और बिल्कुल मज़दूर तबका, मेहनतकश तबका, उनके मसाइल के लिए तगदो करना और उनके हवाले से भाग दौड़ करना, यही मेरी सारी ज़िंदगी की जो है वो काविश रही है, जिद्दोजहद रही है। तो इस ज़िमन में जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल मैं मेरा जो कैरियर है वो स्टूडेंट लाइफ से, जब मैं डिग्री 1 कॉलेज में था, MSF से शुरू हुआ, फिर तहरीक इस्तिक़लाल ज्वाइन की। उसके मुस्लिम लीग भी रहे हैं? जी, मुस्लिम लीग में भी रहा हूँ। MSF की बिल्कुल सदारत भी रही है। उसके बाद तहरीक इस्तिक़लाल, और तहरीक इस्तिक़लाल के बाद 2008 से जो है जमात इस्लामी ज्वाइन की, और 2024 के यानी कि शुरू में मेरा उसकी जो रिफ़ाकत है उससे जुदाई हो गई। बेवफाई समझ लें या जिस तरह भी आपकी बेवफाई है, जमात की बेवफाई आपकी? बस ये मैं तो हमेशा यही कहता रहता हूँ कि उनकी बेवफाई थी, जमात ने बेवफाई की। तो बहरहाल जितना भी मैंने जमात में रह के काम किया, रज़ा इलाही के लिए किया, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए किया, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए।
میرا کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، سیاسی گراف ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. تو پھر 2024 کا الیکشن گرین پارٹی سے بالکل ایک نئے جذبے کے تحت گئے تھے، ختم نبوت کے حوالے سے گئے تھے. اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو، نظام مصطفیٰ کے نظام کی کاوش کو بھی قبول و منظور فرمائے. جتنا کچھ تھا ہم نے اپنا پیش کیا، مال و زر لگایا، اپنی توانائیاں لگائیں. تو پھر اس کے بعد جو کہ الیکشن ختم ہوا، جب الیکشن ختم ہونے کے بعد کسی نے کہا جی فارم 47 والے آ گئے ہیں، کسی نے کہا کہ جی تحریک انصاف آ گئی ہے. تو وہاں پر جو ہے مرکز میں پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ ایک بہترین الائنس آیا. تو دوستوں کی طرف سے جو ہے وہ کافی زیادہ دباؤ تھا، علاقہ کے لوگوں کی طرف سے، مزدور طبقہ کی طرف سے، کہ جی آپ بالکل خاموش نہ رہیں، آپ نکلیں. تو پھر میری اپنی طبیعت بھی ناساز رہی شوگر کی وجہ سے، جو ہے ایک دو مجھے جو ہے بہت بڑے جھٹکے بھی ہوئے، فالج بھی ہوا، اس کے علاوہ پاؤں کا انفیکشن بھی ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بالکل انشاءاللہ اب درست ہوں. تو دوستوں کی رائے اور مشاورت کے بعد اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو محبت دی اور انہوں نے جو دعوت دی اور ایک پیغام دیا، بالکل شہداء کی جماعت ہے جی. میں کہتا رہتا ہوں کہ دیگر پارٹیوں میں تو ورکر شہید ہوتے ہیں، لیکن واحد پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس میں قیادت جو ہے انہوں نے قربانی دی ہے. آپ محترم بانی قائد پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی قائد ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو تک دیکھیں، ان کے بھائیوں کو دیکھیں تو یہ خاندان جو ہے انہوں نے بالکل پاکستان کے لیے آپ ان چیزوں سے متاثر ہو کر آئے. بالکل جی. اچھا، اگر بات کی جائے صاحب، جماعت اسلامی گو کے پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتی ہے، لیکن وہاں ایک ڈسپلن ہے، امیر کی اطاعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں، یہاں تو جیالائزم ہے، تو جیالے تو خرچے بھی مانگتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو یہاں وہ چیز نہیں ہوگی جو امیر کی اطاعت ہوتی ہے. حاجی عقیل احمد ڈمرا صاحب، یہاں تو جی بھٹو اگر کچھ ہوتے ہیں وہ تمام تر چیزیں سامنے آتی ہیں. بالکل جی. آپ نے زبردست ایک پوائنٹ اٹھایا ہے جی. دیکھیں، میں جماعت اسلامی میں نے آپ کو بتایا کہ 2008 سے 24 تک 16 سال خدمت کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسی گاڑی چلائی ہے جس میں تیل نہیں تھا، ایسی گاڑی کو میں نے سپیڈ دی ہے جس کے ٹائر بھی نہیں تھے. تو ابھی آپ خود سوچیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرح کی یعنی کہ ایک مرسیڈیز ہے، اور وہاں پھر میری سپیڈ کیا ہوگی انشاءاللہ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور قیادت نے مجھ پر اعتماد کیا تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی. اچھا، اگر ڈیر اسماعیل خان کی بات کرتے ہیں، سردی ہے، سرد موسم ہے، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے، اور گورنر صاحب یہ وفاقی ادارے ہیں. گورنر فیصل کریم خان کنڈی ہے جن کے ہاتھ پر کل آپ بیعت ہو کر آئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے ہیں. لوگ تو کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ ایسے حالات میں پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، کیا کوئی ڈی آئی خان کے مسائل کے حوالے سے بھی یقین دہانی آپ کی کرائی، یا آپ نے ڈی آئی خان کا موقف بھی رکھا ہے فیصل کے ساتھ؟ بالکل جی. میں نے ان کے ساتھ جو میری نشست تھی وہ تقریباً 2 گھنٹے رہی ہے. ہم نے جمعہ نماز بھی اکٹھا پڑھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے لنچ بھی کیا، اور لنچ کے بعد ایک باقاعدہ ہمارے مذاکرات ہوئے. تو اس میں نے بالکل ڈی آئی خان کو فرسٹ پریارٹی میں رکھا ہے. خیبر پختونخوا کو بھی میں نے بالکل بات کی ہے کہ جی اس وقت کے پی تباہ ہے، اور تحریک انصاف کا مسلسل تیسرا ٹینیور جو ہے وہ جاری ہے. عوام جو ان کو ووٹ دیتی ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بس عوام کے اندر ایک ولولہ ہے اور ایک دیوانہ پن ہے. تو اس دیوانے پن کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں میں شعور لانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا وجود بھی منوانا ہوگا، اور لوگوں کے جو اصل دیرینہ مسائل ہیں، ہسپیٹل سے لے کر بالکل وابڈا تک، اور وابڈا سے لے کر ان کے چولہے اور گیس تک، یہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل دیرینہ بنیادوں پر اور انشاءاللہ اپنی فرسٹ اس میں اس کو رکھ کے ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں جی، آپ گورنر ہیں اور ملک کا صدر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. تو ایسے نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں چلے گا 2027 آ جائے گا، 28 آ جائے گا، اور پھر الیکشن ہوگا، گہما گہمی ہوگی، تو ہم کس منہ سے جائیں گے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، ڈی آئی خان کے لوگوں نے، یعنی کہ 1 MNA اور 2 MPAs
کی جو نشستیں ہیں وہ یہاں سے ہیں. اب لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کس کی ہے, مرکزی حکومت کس کی ہے, لیکن یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ گورنر بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور صدر پاکستان بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو انشاءاللہ فیصل صاحب جو ہیں وہ ایک زیرک انسان ہیں, بہت سمجھدار ہیں. تو انہوں نے ماضی کی کچھ غلطیاں بھی ان کا اظہار کیا کہ بالکل ماضی میں ہم سے یہ جو غلطیاں ہوئے ہیں اب ہم انشاءاللہ ان کا ادراک کی کوشش کر رہے ہیں. میں صدر پاکستان سے, وزیر اعظم پاکستان سے انشاءاللہ یہ مطالبات رکھ رہا ہوں, اور DI خان کو انشاءاللہ ہم ایک ڈویژن ضلع نام کی حد تک نہیں, انشاءاللہ اس کو عملی طور پر ہم جامع پہنائیں گے, اور یہ آپ کو آنے والے وقتوں میں ایک بہترین رول ماڈل لاہور نظر آئے گا. اگر بات کی جائے سیلاب ڈیرہ اسماعیل خان میں آیا, زلزلہ تو چلے پرانی باتیں ہو جاتی ہیں, 2 سیلاب آ چکے ہیں 1 دہائی میں. تو اس وقت جو PDM کی حکومت تھی, وزیر اعظم صاحب بھی 2 مرتبہ آئے, آپ خود جماعت اسلامی میں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی کافی ورک آپ کرتے رہے ہیں. تو وہی حکومت ہے, وہی وفاق ہے, آج بھی وہی اتحادی ہیں. آج تک وہ جو لوگ ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں, ان کو چیکس وغیرہ آج تک نہیں دیے گئے, نہ ہی ان کے مکانات تعمیر کیے گئے ہیں, لوگ اسی طرح ہیں. تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, زرداری صاحب کام کریں گے؟ بلکہ یہاں تک الزامات بھی لگائے جاتے تھے, بلکہ اگر یہ کہا جائے اگر آپ بھی ناراض نہ ہو کہ الخدمت کے ٹائم کے اوپر کافی راشن وغیرہ ہوتا تھا, آپ سمیت دیگر لوگوں کو الزامات بھی لگتے رہے کہ راشن ڈبہ کرتے رہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, جہاں پر الخدمت کی بات کی جائے تو الخدمت کوئی سرکاری تنظیم نہیں ہے, لیکن اس نے بیش بہا کروڑوں روپے میں جو ہے لوگوں کے ریلیف کا کام کیا ہے. میڈیسن سے لے کے, خوراک سے لے کے, بستروں پر سے لے کے, کمرہ جات تک ان کو یعنی کہ داخل کیا ہے, اور آج بھی ان کے پروجیکٹ جو ہیں وہ جاری ہیں. تو میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ وہ صدقات اور زکوٰۃ کی عطیات ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ان کے سپرد جو لوگ امانتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی اور لگانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ سیلاب کے دنوں میں جو چیکس وغیرہ تھے جو تقسیم نہیں ہوئے, پارٹی وہ اتحادی جماعت, بالکل جی. دیکھیں جی, یہ بالکل ایک گمبھیر مسئلہ ہے. آج دن تک لوگوں کے ہاتھ میں چیک ہیں لیکن رقوم نہیں ملی. تو اس میں ہمارے CM صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ CM صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بانی قائد کے لیے تو رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں, کیوں نہ ہو کہ ان افراد کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کے چیکس کی بات کریں وزیر اعظم سے, ماحول کو ٹھنڈا رکھیں, وہاں پر جائیں, ان کی کمیٹیوں میں بیٹھیں, ان سے بات کریں کہ جی ہمارے صوبے کے لوگ جو ہیں, جو سیلاب سب سے آفت زدہ جو صوبہ تھا 2022 کا سیلاب تھا وہ بالکل KPK تھا, اور اس میں فرسٹ جو ہے تباہ زدہ جو علاقہ تھا وہ ڈیرہ اسماعیل خان تھا. تو ڈیرہ اسماعیل خان کی آواز یہ CM صاحب کو اٹھانی چاہیے. انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پر یہ آواز ضرور اٹھائیں گے. ہم گورنر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے, چیئرمین سینٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے, صدر پاکستان کو بھی لکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم اپنے دونوں MPAs اور بشمول ہمارے MNA فتح اللہ خان صاحب, ان کے ذریعے سے ہم یہ آواز بار بار اٹھائیں گے. لیکن اب پیپلز پارٹی میں آپ آ چکے ہیں اور ایک پرانے سیاسی ورکر ہیں جی. پاکستان کے ویسے تو کئی ایسے ایام آتے ہیں جس میں قومی سطح پر چھٹیاں بھی منائی جاتی ہیں, بعض پہ نہیں, لیکن وہ دن منائے جاتے ہیں جی. کچھ مختلف سیاسی جماعتوں کے. کوئی 5 جنوری کے حوالے سے کچھ آپ کو یاد ہے کیا ہے 5 جنوری کو کیا ہوا ہے؟ بالکل جی, دیکھیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہیں بلکہ قائد عوام 5 جنوری جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے جنم دن ہے. اچھا, یعنی آپ کو معلوم ہے پیپلز پارٹی ورک ہے آپ کا؟ یہ بالکل پیپلز پارٹی میں آئے ہیں, کل 5 جنوری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبروں پر جو ہے رحمت نازل فرمائے. تو یہ ہر کسی کے دل میں بستے ہیں, اور انشاءاللہ کل 5 جنوری ان کا جنم دن جو ہے وہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے جو ڈسٹرکٹ صدر ہیں فرحان دھاب صاحب انشاءاللہ ان کی جگہ پر ہوگا, ہم منائیں گے اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ بلاول بھٹو کی شکل میں ہمیں ایک دوسرا جو ہے ثانی ذوالفقار علی بھٹو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری امیدیں رنگ لے آئیں, ان کو ایک موقع ملے کہ وہ اس ملک کی قیادت سنبھالیں اور اپنے نانا کا جو نام ہے وہ روشن کریں. حاجی عقیل احمد ڈمرا صاحب کو فیصل کریم کنڈی نے شمولیت پر کیا گفٹ دیا ہے؟ کوئی نوکری ہیں, کوئی ترقیاتی اسکیمیں ہیں, کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے یہ کچھ آپ کا کوئی ڈیل وغیرہ ہوئی ہے؟ الحمدللہ جی. دیکھیں میرا اپنا ایک سیاسی سفر ہے. میں نے آپ کو تھوڑا سٹارٹ ہی میں تفصیلاً بتایا ہے کہ میں ایک لوور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, لوور کلاس سے ہوں, بالکل نیچے سے اوپر تک آیا ہوں. تو ان کے ساتھ جو میری ڈیل ہے
وہ صرف اسی بات پر ہوئی ہے کہ میں نیچے کارکنان کی انگلی پکڑ کر آپ تک پہنچا ہوں. میں کسی وڈیرے نواب یا کسی خان خوانین کے ہاتھ سے آپ تک نہیں آیا ہوں. میرے اندر جو جذبہ ہے کہ شہداء کی پارٹی ہے، خدمتگاروں کی پارٹی ہے، شہید کے خون کو رنگ لانے والی انشاءاللہ پارٹی ہے، تو اس جذبے سے میں آیا ہوں. اور میں نے ان کے سامنے اپنے مزدوروں کی بات کی، محنت کشوں کی بات کی، ڈی آئی خان کے پسماندہ طبقے کی بات کی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جن لوگوں کو آج تک استفادہ نہیں ہو رہا، میں نے ان کی بات کی. اور انشاءاللہ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم سروے ٹیمیں آپ کو دیں گے. آپ ان مستحقین بیوہ خواتین کے، ان بچیوں کے نام ڈلوائیں. اگر ان کے جو ہے وہ نام نہ آئے یا ان کا سروے میں وہ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. یہی میری ڈیل ہے. عوام کی ڈیل میں کر رہا ہوں. اچھا عقیل احمد صاحب، جس طرح آپ نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں دیوانہ وار محبت کرتے ہیں، کچھ اور الفاظ بھی آپ نے استعمال کیے بہرحال، تو آپ کو کیا لگتا ہے علی امین خان گنڈاپور گو کہ پاکستان تحریک انصاف کا تیسرا ٹینور ہے، لیکن علی امین خان گنڈاپور آپ دیکھ سکتے ہیں ظاہری شکل ہے، ڈیر اسماعیل خان آپ کے سامنے ہے. پہلے کس طرح جگہ جب کچرا کنڈیاں ہوتی تھی، آج گرین بیڈز ہیں، سینٹر میڈیا دیکھیں، لائٹنگ دیکھیں، ہر چیز نظر، یعنی ایک تبدیلی نظر آتی ہے. تو کوئی ایسی حکمت عملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو لگتا ہے آنے والے الیکشن میں کہ علی امین خان کا آپ لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں کسی بھی کارکردگی کے حوالے سے؟ لیکن جی علی امین خان یہ تیسرا ٹینیور ہے تحریک انصاف کا. آپ دیکھیں ان کا جو پہلے ٹینیور کا سی ایم تھا وہ اس وقت کہاں پر ہے، وہ پارٹی چھوڑ چکا ہے. ان کا دوسرا سی ایم جو ہے وہ بھی پارٹی چھوڑ چکا ہے. میں انشاءاللہ اپنی سیاسی بلوغت اور تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے یا ٹینیور پورا کرنے سے پہلے ہی یہ رفو چکر ہو گئے، چلے گئے، خیر بات کہہ گئے، تو یہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ علی امین خان تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہیں گے. چھوڑ جائیں گے؟ چھوڑ جائیں گے. بڑی بات کر رہے ہیں آپ. جی بالکل. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے حاجی عقیل احمد ڈمرا صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شامل ہو چکے ہیں، اور چند ایسے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ اگر کہا جائے پارٹی کے سرمایہ ہوتے ہیں، ان کی جو سیاسی تربیت ہوئی ہے ایک جماعت اسلامی میں ہوئی ہے. اور نو ڈاؤٹ جماعت اسلامی کا تربیت یافتہ جو بھی سیاسی کارکن ہوتا ہے سیاسی بلغت بھی رکھتا ہے، اور پارٹی تنظیم کس طرح چلائی جاتی ہے تمام تر معاملات کو جس طرح کہتے ہیں ایک مشین سے ایسے نکھار کر کارکن کو آگے لایا جاتا ہے. تو عقیل ڈمرا صاحب بھی سٹی امیر بھی رہ چکے تھے جماعت اسلامی کے، تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وارڈ سطح پر جس طرح کہا جاتا ہے عوام کے گلی کوچوں کے اندر کس طرح پارٹی کی نشو نما کی جائے گی، تو ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.